हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। इस्लामाबाद में रेप के बाद कत्ल की जाने वाली नन्ही फ़रिश्ता के केस में कुछ डेवलपमेंट हुई है। अब से कुछ देर पहले डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने ट्वीट की है और कहा है कि जो पुलिस एहलकार जिसमें SHO मोहम्मद अब्बास और ASI नासिर महमूद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल नेगलिजेंस का पर्चा भी दर्ज किया गया है। कल रात को वालिद जो हैं नबी, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी क्रिमिनल नेगलिजेंस की। आज 24 घंटे बाद अब से कुछ देर पहले पकड़ा गया है। उससे पहले पुलिस वाले कह रहे थे कि हम देखेंगे, मगर अच्छी बात ये हुई है कि कम से कम उसको पकड़ लिया गया है। कातिलों का जो या कातिल जो है उसका अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस ने जो कल 3 लोग हिरासत में लिए थे, अभी उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए उनके DNA टेस्टिंग वगैरह के लिए भेजा है, जिसमें तकरीबन 3 दिन से लेके 6 दिन तक लग सकते हैं। पुलिस को भी पता नहीं है, उसके बाद ही मामलात सामने आएंगे। बहरहाल जिस तरह ये केस हुआ, 5 दिन पहले वो गायब हुई, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। फिर जब उसकी लाश मिली तब रिपोर्ट दर्ज की गई, और वो भी उस वक्त जब वहाँ एहतजाज हुआ और लोगों ने तरामड़ी चौक जो है इस्लामाबाद का उसको बंद किया। जी, एहतजाज करना एक बार फिर ज़रूरी था, नहीं किया होता तो कुछ नहीं हुआ होता। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी नोटिस ले लिया है फरिश्ता केस में, और अब DSP जो है SP को मुअत्तल कर दिया है। तो जाहिर है वज़ीर आज़म को भी खासी देर से होश आया है, लेकिन अब नहीं, होश आया नहीं आया। देखिए अगेन जो कल भी हम बात कर रहे थे, बार बार एक मतलब ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह मुझे वही बातें बार बार करनी पड़ रही हैं, और अफसोस की बात है कि बार बार यही बात करनी पड़ती है कि यार क्यों वज़ीर आज़म के लेवल पर ये नोटिस लेने की ज़रूरत क्या है। ये तो एक बड़ी सिंपल चीज़ है जो आप ग्राउंड पर कर सकते हैं। ग्राउंड पर क्या हुआ कि 5 दिन FIR नहीं दर्ज हुई। क्यों नहीं दर्ज हुई? क्योंकि यार ये तो कीड़े मकोड़े हैं ना यार नहीं, पुलिस का क्या कहना, हाँ, कि वो लड़की अपनी मर्जी से चली गई, अपनी मर्जी से। अच्छा, अब बिल्कुल जैसे कल तवक्को थी ना, यही बात की थी ना, वो सदा आपने ही बात की थी कि आज सब नोटिस लेंगे, आज सब इस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सिराजुल हक साहब ने भी इस पर बात की है, जमात इस्लामी के सरेआम फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल, ज़ैनब के कातिल को भी फांसी ही दी थी हमने यार। उसको किसी हमने मतलब होटल के कमरे में तो नहीं रखा था ना यार, विद पर्सनल महसूस नहीं, उसको भी फांसी दी थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बात ना फांसी की है ना नोटिस लेने की है। शहीद रहमान साहिबा ने 2-3 और भी बातें की हैं। आपने जो बात अभी मेंशन किया था ना कि यार 4 दिन 5 दिन FIR नहीं रजिस्टर हुई, और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि आपको कहा कि जी वो तो खुद ही कहीं चली गई थी, और ये कहा गया कि हमें कुछ दें तो फिर हमें कुछ दे। अच्छा, एक और भी FIR दर्ज हो जाती अगर इनमें से कोई आज़म स्वाति होता और इसके किसी मुलाजिम की किसी से मारपीट हो जाती, तो IG भी मुअत्तल हो जाता, सब हो जाता। अच्छा, सिर्फ भी पहुंच जाते, सारा कुछ वो हो जाता। अच्छा, पता है आज शहीद रहमान साहिबा की मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था। अगेन ये FIR वो भी वहाँ गई थी, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी की, वो भी आपको मैं सुनाता हूँ। लेकिन एक और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, इसकी मैं पर्सनली मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि वालिदैन से पुलिस थाने की सफाई भी करवाई इन लोगों ने। हाँ, ये तो ये था, वालिद ने भी कहा था, ये वालिद ने भी कहा था कि उस वक्त शायद केस की मेन डिटेल्स में ये बात मेरे से मिस हुई। कितनी खुशी की बात है जो अच्छा, बहुत सियासतदानों ने इस पर बहुत बयानात किए हैं। शहीद रहमान साहिबा ने एक बयान दिया था जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। आई थिंक शी नेल ऑन द हेड। सुनिए जी। तहफ़्फ़ुज़ दे रहे मजलूम को, उनको तहफ़्फ़ुज़ इस मोहल्ले को देना चाहिए था, उस बच्ची को देना चाहिए था, इस चादर और चार दीवारी को देना चाहिए था। और इसका तक़द्दुस ये है, इन मोहल्लों का, इन घरों का, इस शहर का, इस मुल्क का। इनको लड़कियों से कैसे इन्होंने कहा कि वो बाहर कैसे गई खेलने, जैसे वो घर से बाहर अगर निकली तो उसकी फॉल्ट है। ये कहना तो यही चाह रहे हैं ना कि मुजरिम ने तो क्या किया, उसने जलाया, हत्या की, रेप किया, मजालिम किए, मार डाला, एसिड फेंका, वो तो चलो हम तहफ़्फ़ुज़ दे देंगे। यही हुआ ना, बात तो यही हुई। आप खुद बोले आपके यहाँ बच्चियाँ बेटे बच्चे नहीं है घरों पे, आप सोचें उनके साथ ये होगा तो आप होने देंगे? तो ये फरिश्ता जो है
یہ پورے قوم کی بیٹی ہے اور ہم سب اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. ہاں لیکن ہم آواز ہی اٹھائیں گے. اچھا اب آپ نے بات کی میڈیا پہ جو کوریج ہو رہی ہے اس میں بھی ایک عجیب و غریب چیز ہوئی ہے اور یہ آج کی ہی میں بات کر رہا ہوں. پولیس نے کہا کہ 3 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں ان کی ابھی شناخت نہیں ہوئی, کہ ہمیں نہیں پتہ ہے, کم از کم ہمیں نہیں بتایا کیا کہ وہ کون تھے اور کس شک و شبہات پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. بول ٹی وی کو پتہ ہے, لیکن بول ٹی وی کو نہ صرف یہ پتہ ہے کہ کون تھے بلکہ ان کی کنیکٹ فرشتے کی فیملی کے ساتھ بھی. بول ٹی وی نے تو یہ واردات سامنے آتے ہی نہیں سامنے آج اریسٹ ہونے کے فوراً بعد ہی کنیکٹ, وہ مجھے نہیں پتا, وہ الگ تھا, اس پر بھی آتے ہیں, کل بھی بات کی تھی, آج بھی بات کر لیتے ہیں. پہلے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں ٹاپ ہیڈ لائن جو تھی آج 12 بجے کی بلیٹن کی. بول اسلام آباد کی ننھی فرشتہ اپنوں کے ظلم کا شکار ہوئی. ریپ اور قتل میں سگا چچا زاد بھائی ملوث نکلا. غفلت برتنے پر تھانے دار اور پولیس اہلکاروں پر مقدمہ درج. سراج الحق کی نظام انصاف پر کڑی تنقید. کہتے ہیں FIR درج کرانے کے لیے بھی دھرنا دینا پڑتا ہے. باقی تو بات بالکل آپ کو نہیں پتا تھا نا. اچھا نہ صرف گرفتار ہوا ہے بلکہ یہ بھی پتا لگا کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا جس کی عمر بقول چینل کی 14 سال کی تھی, اور تصویر بھی آپ کے پاس. اور ظاہر ہے کہ وہ پولیس موبائل میں ہی بیٹھا ہوا ہے نا, بڑا ٹینشن میں لگ رہا ہے. اور ظاہر ہے یار قاتل ریپسٹ ہے, ہاں ٹینشن میں تو ہونا چاہیے نا یار. در حقیقت یہ کلپ کہاں کی ہے؟ یہ پچھلے سال 12 فروری کو شاید 92 نیوز پر اسی بچے کی فوٹیج چلی تھی. یہ بچہ ہے کون؟ آپ کو پچھلے سال کی 92 نیوز کی نیوز رپورٹ سنا دیتے ہیں, دیکھیں جی. پشاور کی مثالی پولیس آوارہ گردی کے الزام میں گرفتار 14 سالہ لڑکے کی پولیس پر زیادتی کا الزام. بچے نے عدالت میں بیان دیا کہ پولیس مسلسل زیادتی کا نشانہ بناتی رہی. مختلف تھانوں کے بعد پشتخرہ تھانے منتقل کیا گیا, کئی روز حوالات میں رکھا گیا اور اب آوارہ گردی کا الزام لگا دیا گیا. یہ کہنا ہے اس 14 سالہ بچے کا, جس پر عدالت نے 14 سالہ بچے کو جیل بھی بھیج دیا ہے. اہم خبر ہے جسے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. پشاور میں پولیس گردی کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے. بات کرتے ہیں فخر الدین ہمارے ساتھ موجود ہے. فخر بتائیے گا معاملہ کیا ہے؟ یہ 14 سالہ بلال ہے جو مختلف تھانوں کی قید میں رہ چکا ہے, اور آج اس کو مقامی عدالت میں آفتاب خان کی عدالت میں اس کو پیش کیا گیا تھا, جہاں پہ اس نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہے کہ اس کو حیات آباد پولیس نے پکڑا تھا, اور جس کے بعد پھر اس نے ٹٹارا پولیس کو دیا, اور اس دوران پولیس اہلکار سے برابر جو ہے وہ جنسی تشدد کرتے رہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس کو پشتخرہ پولیس کے حوالے کر دیا, جہاں اس کے خلاف آوارہ گردی کا ایک پرچہ کاٹا گیا اور آج اس کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا. تاہم جج نے تمام جتنے بھی دلائل سننے کے بعد اس کے جو انکوائری کی وہ قباط کیے ہیں, لیکن اس کو فی الحال جیل بھیج دیا گیا ہے. اور اس پہ ہماری ایس پی کیمپ سے بات ہوئی تو یہ کہنا تھا کہ وہ تمام انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, جو پولیس اہلکار اس میں شامل ہیں ان کے خلاف پوری کارروائی کی جائے گی, اور وہ اس معاملے کی پوری تحقیقات کر رہے ہیں. تاہم بچے کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر انصاف فراہم کیا جائے اور اس کا جو ذاتی ہے اس کا ازالہ کیا جائے. شاباش. یہ وہی بچہ ہے, یہ وہی بچہ ہے. دوبارہ وہ دکھایا جائے بول کا, اس لیے کہ کچھ ناظرین نے شاید رجسٹر وہ جو سٹل, یہ جو سٹل ہے یہ بول ٹی وی کی سٹل ہے جو ابھی آپ کی سکرین پر چل رہی ہے. یہ وہی بچہ ہے. دوبارہ دکھا دیں, اچھا دوبارہ دکھا دیں, فوٹیج کے طور پہ دکھا دیں بول کی کلپ. ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. جو پہلے ہم نے کلپ چلائی تھی ہیڈ لائنز والی, اگر وہ ہم چلا دیں, یہ چل رہی ہے اب آپ کی سکرین پر. اس کو پاز بھی کیا ہے, بالکل وہی جو کلپ کا جو ابھی آپ سکرین شاٹ دیکھ رہے تھے وہ میں نے اسی کلپ پہلے کا کلپ ہے. 12 فروری 2018 کو یہ خبر چلی تھی. اس بچے کا جو یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس نے اسے ریپ کیا ہے, اور آج اسے فرشتے کا چچا زاد بھائی ثابت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فرشتے کو ریپ اس نے کیا. اور کیا کہنے, کیا بات ہے. ابھی مطلب اپلوز. اچھا نہ اس کے بعد کوئی تردید آئی اور نہ اپولوجی. ہم کیوں اپولوجائز کریں یار, آپ ہمیں اپولوجائز کریں یار, آپ نے کیوں ہماری غلطی پکڑی ہے. وہ اے آر وائی نے بھی یہی کیا کہ جناب وہ یہ جو ہے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اصل میں محمد ایجنسی کے نہیں ہیں, ان کا تعلق افغانستان سے, انہیں جعلی شناختی کارڈ بنایا ہوا ہے. اچھا وہ کس پس منظر میں کیا تھا یہ بھی مطلب, کیونکہ اب اس کا براہ راست تعلق ہے نا بچی کے ریپ سے. اگر یہ جعلی شناختی کارڈ نہ ہوتا, اگر وہ افغان شہری نہ ہوتے تو یہ فرشتے ریپ نہ ہوتے. اچھا لاجک یہ ہے, پس منظر تو یہ تھا کیونکہ محسن داوڑ وہاں چلا گیا تھا اور نے کہا کہ یہ مومن کے ہیں, تو اس کا تعلق ریپ سے کیا ہے سوائے اس کے جو میں بتا رہا ہوں.
زیرو. اچھا یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ ہیں کیا کہتے ہیں نا اسموک اینڈ نوائز. اسموک اینڈ نوائز بنیادی ایشو. تم بہت مہذب آدمی ہو. میں سوچ رہا تھا کہ تم کم از کم سک مائنڈ نہیں بیمار ذہن تو کم از کم میں تنگ آ گیا ہوں میں تنگ آ گیا ہوں کیونکہ یہ اسموک اینڈ نوائز کا میں کیوں میں کہہ رہا ہوں اسموک اینڈ نوائز. سک مائنڈ تو ہے نا یار, وہ تو ہم پتہ ہے نا باس. اب مطلب میں کہوں گا اس گلاس میں پانی 1000 دفعہ کہوں گا پانی ہی ہے نا یار, ہم سب کو پتہ ہے نہیں. مائی پوائنٹ از کہ دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں صرف ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. یہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے کیونکہ ایکچوئل ایشو آپ کا کیا ہے. ہاں اف یو کانٹ کنونس دیم کنفیوز دیم, یہ تو ہمارا نعرہ ہے نا یار. مین ایشو اگین کیا ہے کہ 5 دن لگے یار, آپ نے ایف آئی آر نہیں رجسٹر کی. یہ اس سے آگے کوئی ایشو ہے ہی نہیں میرے. اور میں جاننا چاہ رہا ہوں, آپ چونکہ کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, یہ جو وزیر اعظم صاحب اور یا وزیر اعلیٰ پھرتیاں دکھاتے ہیں اور جہاں کوئی واردات ہوتی ہے ایس پی یا ڈی ایس پی یا ڈی آئی جی کو معطل کر دیتے ہیں, یہاں تو بنتا ہے, تو کیا چین آف کمانڈ کے حساب سے پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ یہ کام کر سکتا ہے, یا یہ بادشاہ سلامت والا حساب ہے کہ تجھے ہاتھی کے پیر تلے کچلوا دیا گیا؟ سر یہ بریکنگ نیوز چلوانی ہوتی ہے, اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کوئی مطلب نہیں, اور سوال کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے میرے نظر میں تو یار. بیکاز جو مین جو مسئلہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نے پولیس کے نظام کو بہتر کرنا ہے, کوئی نہیں کرتا. کون کہتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. اول اس حکومت نے تو کہا ہی تھا اٹھتے کے ساتھ, کتنی بار کہا تھا, کیا ہوا اس کا, تالا لگا کر کے چلے گئے. اسلام آباد والے ایس ایچ او کا تو شہزاد ٹاؤن کا تو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا. یہ جو ڈی ایس پی یا ایس پی معطل ہو گیا, انہوں نے کیا کیا ویسے پتہ نہیں, سوائے اس کے کہ ایک پٹی آ گئی کہ عمران خان نے سخت نوٹس لے لیا. انہوں نے کہا تھا وقفہ لے لیں, انہوں نے کہا تھا وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور اب آپ کو ایک خوشخبری سنا دیتے ہیں. اکثر ہم ایسا نہیں کرتے لیکن آج چلیں, نیا دن ہے. کل رات آپ نے یہ فوٹیج دیکھی ہوگی کہ کل رات لاہور کے شاد باغ علاقے میں ایک 4 سال کی لڑکی ہبا, 3 سال کی لڑکی ہبا کو اغوا کیا گیا تھا. یہ سی سی ٹی وی فوٹیج چل رہی ہے, اس کو اگر فل سکرین چلا دیں تو ان کو لوگوں کو سمجھا سکیں. سی والی جو فوٹیج چل رہی تھی, آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹیج میں کہ ایک چھوٹی لڑکی اور اپنے وہ چھوٹے بھائی جس کی عمر میرے خیال 3 سال کی ہے, چھوٹا بھائی بڑا بھائی 4 سال اور لڑکی 3 سال کی, وہ جا رہی ہیں تو ایک شخص آتا ہے, اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے اور لڑکی کو آگے لے کے چلا جاتا ہے. بھائی اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے, اس کو واپس بلانے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ناکام رہتا ہے اور یہ لڑکی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے, اغوا ہو جاتی ہے. یہ کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا آپ کو بتاتے ہیں, لیکن پہلے جو خوشخبری اس کی میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ لڑکی جس کا نام ہبا جنت ہے, یہ مل گئی ہے اور اطلاعات کے مطابق سیف اینڈ ساؤنڈ ہے, سب خیریت سے ہے. کیونکہ جو نامعلوم اغواکار ہے اس نے اس کو بچی کو ایک محلے کے قریب جو مسجد ہے وہاں پر اس کو چھوڑ کے فرار ہو گیا. لیکن یہاں پر ہم لکی رہے ہیں, ہم آپ بچی بالکل اور بچے کے والدین, یہ صرف لک تھا. کیوں؟ کیونکہ کل رات تقریباً رات کے 10 بجے یہ بچی یہاں سے غائب ہوئی. اچھا, اگر آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ والدین کہاں تھے, آخرکار زینب کا کیس کیا کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا, وہ بھی اپنے محلے سے ہی غائب ہوئی تھی نا یار, کوئی ہیلی کاپٹر میں تو آ کے نہیں لے گیا تھا اسے. رات کے 10 بجے اس گھر میں ایک تقریب ہو رہی تھی, وہ کیا تھی ہمیں نہیں پتا, لیکن ظاہر ہے کہ اتنی اہم تقریب تھی کہ سارے والدین اور سارے رشتہ دار اس میں اتنے مگن تھے کہ ایک 3 سال کی بچی اپنے 4 سال کے بھائی کے ساتھ گھوم رہی ہے, کسی نے باہر نکل گئی, کسی نے نوٹس نہیں کیا. چلے ٹھیک ہے, ہو گیا سو ہو گیا, اور مین روڈ پر آ گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا. تقریباً 11:30 بجے کو لگتا ہے یار لڑکی کہاں ہے. ٹھیک ہے, شاید وہ بچے سے پوچھتے ہیں, بچے سے جو بھی 3 سال کے بچے 4 سال کے بچے سے, بچہ گھر آ گیا, خوش قسمتی کے بچہ گھر آ گیا. بالکل, وہ بھی وہاں سے گم ہو سکتا تھا. بہرحال وہ گئے پولیس کے پاس. پولیس نے کیا کیا, پولیس نے یہ کہا کہ جی بالکل سر ہم ابھی موقع پر آتے ہیں, ہم آپ کی ایف آئی آر کاٹتے ہیں. پولیس نے کہا نہیں یار دیکھیں یار آپ آس پاس چیک کر لیں, ہو سکتا ہے کسی پڑوسی کے پاس چلی گئی ہو سکتا ہے آپ کے محلے میں جو رشتے دار ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے کسی دکان پر ٹافی خرید رہی ہو, آئی ڈونٹ نو. حالانکہ 4 سال کے بچے نے کم از کم یہ تو بتایا ہوگا کہ میری بہن کو کوئی لے گیا ہے. ہاں, بہرحال
بتایا نہیں بتایا, پولیس ان کو یہ بتا تو روایتی نہیں بالکل ایس او پی نا, وہی ایس او پی پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. درخواست دے دیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جا کے چیک کرو. والد صاحب جاتے ہیں, والد صاحب چیک کرتے ہیں. یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ پولیس نے نہیں دی, یہ والد صاحب نے جو محلے میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں, جو دکانوں پہ لگے ہوتے ہیں, وہاں سے ایک دکان پر جا کے یہ سی سی ٹی وی اوبٹین کی. تقریباً 1:30 بجے وہ سب کچھ کر کے آپ سوچ سکتے ہیں وہ کس حالت میں ہوں گے اس وقت. گئے واپس پولیس والوں کے پاس, وہاں پہ بھی ایف آئی آر نہیں کٹتی. کیوں یہ مجھے نہیں پتا. کوئی کہہ رہا ہے کہ سر وہاں پر کوئی بندہ نہیں تھا, لیکن اگین یہ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں. کنفرمڈ رپورٹ یہ ہے کہ ایف آئی آر کٹتی ہے اگلے روز, یعنی آج, یعنی 12 بجے دوپہر کے. اور وہ کیوں کٹتی ہے؟ کیونکہ نوٹس لیا گیا. کس کا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کا. شہباز گل صاحب بھی میرا خیال اس میں ایکشن میں آئے تھے, اب مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا, یا میں شاید دوسرے کیس کے ساتھ کنفیوز کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ شیور. بہرحال یہ شور ہے کہ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا. وزیر اعلیٰ نے نوٹس کیوں لیا؟ میڈیا نے آیا, کیونکہ یہ فوٹیج میڈیا پہ چلی. اچھا یہ کل رات سے چل رہی تھی؟ کل رات سے چل رہی تھی, ٹھیک ہے, لیکن نوٹس آج ہوا ہے, کوئی بات نہیں ہے. کبھی کبھی نوٹس کا صابن سلو ہوتا ہے. خیر ہے. دیکھو اگین ناٹ اباؤٹ دا چیف منسٹر, ناٹ اباؤٹ دا پرائم منسٹر. یہ تو یار تھانے کے لیول پہ چیز کی بات ہے نا یار. ہر ایک چیز پر بادشاہ سلامت کو حکم دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا نظام ہی نہیں چلتا نا. بیسک تو پوائنٹ یہی ہے نا. اچھا نہیں, اب انٹرسٹنگ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار نہیں سسٹم, یار دیکھیں سسٹم بڑا امپورٹنٹ ہے, سسٹم پہ رلائے کرو. یار حسین خان والا کیس یاد ہوگا نا آپ کو, قصور ویڈیو اسکینڈل. ہاں مجھے مرتے دم تک وہ ویڈیوز نہیں بھولیں گی, وہ ساری دیکھی تھی, میں کبھی نہیں بھولوں گا. وہ پہلے خبر کہاں آئی تھی اس کی؟ اچھا لوگ اکثر کہیں گے دا نیشن میں آئی تھی, بالکل صحیح بات ہے. جو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی وہ نیشن میں آئی تھی, لیکن اس کی جو پہلی جو خبر تھی جہاں سے ہمیں جھلکی ملی تھی کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے, وہ چھپی تھی دا نیوز میں. اور وہ خبر کیا تھی کہ جی مظاہرہ ہو رہا ہے اور روڈ بند ہے, اور اندر کہیں اینڈ میں 2 لائنیں تھیں کہ جی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے اور ان کو بلیک میل کیا گیا ہے. خبر اس وقت بنی جب لوگ روڈوں پر نکلے. یہاں فرشتے کے کیس میں ہمیں پتہ ہی نہ لگتا تھا, کہیں ایک ٹکر ہوتا شاید, یا ایک سوشل میڈیا پہ 2-3 پوسٹ ہوتی اگر شور نہ مچا ہوتا. زینب کے کیس میں بھی وہی. اب جو 10 لاکھ زینب ہیں اور جو 10 لاکھ فرشتے ہیں, اور جو بچہ ہے جس کا نام ہم کبھی نہیں جانیں گے, جو 7 سال کا بچہ ہے, کیا ہر ایک بندے کے لیے, بچے کے لیے یہی کرنا ہوگا؟ اچھا ایک اور خبر بھی ہے اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں نشوا کے بارے میں, جو دارالصحت میں جو غلط انجیکشن کی وجہ سے 22 اپریل کو جن کی موت واقع ہو گئی تھی, نشوا, تو ان کے والدین اور جو دارالصحت ہاسپٹل اور میڈیکل کالج ہے اس کی انتظامیہ کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہو گیا ہے. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بھی اسے کہہ سکتے ہیں آپ, مجھے نہیں پتا کہ کورٹ اسے مانے گی یا نہیں, ٹھیک, لیکن ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق نشوا کے والدین کوئی ہرجانہ طلب نہیں کریں گے, کیس کو آگے نہیں بڑھائیں گے. نرس صوبیہ اور نرسنگ اسسٹنٹ آغا معیز کے خلاف کیس جو ہے اس پہ زور نہیں دیں گے. اسپتال جو ہے متبادل کے طور پہ پیڈیاٹرک ICU بنائے گا نشوا کے نام پہ. اسپتال 50 لاکھ روپے کا نشوا ویلفیئر فنڈ قائم کرے گا جس سے ضرورت مندوں کا علاج ہوگا. ایک نشوا کے نام پہ اسکالرشپ دیا جائے گا. اس امیدوار کا انتخاب نشوا کے والدین کریں گے, مگر اس امیدوار کا داخلے کی شرائط پہ پورا اترنا ظاہر ہے ضروری ہے. اس کے علاوہ دارالصحت انتظامیہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی تمام سفارشات پہ بھی عمل کرے گی. یہ ہوا ہے. اب کورٹ میں کتنا ویلڈ ہے یا کورٹ کیا سمجھتی ہے, کیس ودرا ہو گیا تو کیس ودرا ہو گیا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور نیب چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال خاصے اسکینر میں ہیں, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ جو نیب نے کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے خبروں میں پورے دن چلتا رہتا ہے کہ اب کس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, کس کے خلاف نہیں ہو رہی ہے. 17 تاریخ کو جو صحافی ہیں ایکسپریس کے, اپنا مشہور پروگرام بھی کرتے ہیں, جاوید چودھری صاحب, انہوں نے ایک کالم لکھا ایکسپریس میں جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ نیب اب کس سیاستدان کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہی ہے. اس کی تفصیل وسعت آپ کو بتائیں گے, مگر
اس کے بعد سے ایک طوفان کھڑا ہو گیا. اپوزیشن جماعتوں نے کہا کہ دیکھیں نیب چیئرمین نے سارا بتا دیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور یہ سیاست کر رہے ہیں, حکومت کو بھی بتا دیا ہے. تو نیب کی پہلی جو تردید جاری ہوئی 18 تاریخ کو ذرائع کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ چیئرمین نیب کا جو بیان ہے یہ توڑ کے سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا ہے. خیر اس کے بعد بھی بات ٹھنڈی نہیں ہوئی کیونکہ جاوید چودھری صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے حرف پہ قائم ہوں جو میں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین سے جو ان کی ملاقات تھی وہ چیئرمین صاحب کی خواہش پر ہی ہوئی تھی اور اینڈ میں جاتے جاتے انہوں نے میرا ہاتھ بھی دبایا اور کہا کہ جی جو لکھنا ہے اب وہ آپ لکھ لیجئے. تو انہوں نے کہا, میں نے ان سے پوچھا کہ جی اس میں کچھ آف دا ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا جی آپ جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں. اچھا خیر بات وہاں ختم نہیں. جاوید چودھری صاحب جی خود کہا ہے. اور اب جو ہے کل پھر ایک تردید آئی اور اس میں کہا گیا کہ ایسی تو کوئی ملاقات ہوئی نہیں جاوید چودھری کے ساتھ. یہ نیب کی جانب, یہ نیب کی جانب, یہ نیب ذرائع یا نیب ذرائع, کیونکہ میں نیب کی ویب سائٹ پہ پریس ریلیزز دیکھ رہا تھا, اس میں ایسی کوئی ذکر نہیں ہے. ترجمان نے کہا ہے نا. نہیں ترجمہ سر آج کل واٹس ایپ اور ایس ایم ایس پہ کام چلتا ہے نا, آپ کیا. لیکن میں نے جو نیوز میں خبر پڑی ہوئی کہ نیب کے ترجمان نے کہا ہے کہ جاوید چودھری کو کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا ہے, جو باتیں نیب کے چیئرمین سے منسوب کی گئی ہیں وہ درست نہیں ہیں. نیب کے ترجمان کے مطابق یہ ذرائع کر کے آپ چلا سکتے ہیں, تو وہ ذرائع کر کے تمام لوگوں نے خبریں چلا دی. اچھا مزے کی بات ہے 2 روز قبل نیب چیئرمین نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے خاصا بتایا کہ ہم بالکل سیاست میں انوالو نہیں ہو رہے. اس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا وہ بھی دیا کہ جی یہ جو ہے میری کچھ صحافیوں سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے. اچھا تو پہلے وہ سن لیں, چھوٹا سا کلپ ہے کہ نیب چیئرمین نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہا. وہ دراصل میں نے 1-2 صحافی صاحبان جو میرے دوست بھی تھے ان کے 1-2 سوالوں کو جواب دیے, تو جو کالم 2-3 کالم جب آئے تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ یہ پہلے میرا خیال تھا کہ صرف خبریں لانا یا خبریں ڈھونڈنا صحافیوں کا کام ہے. اب پتہ لگا کہ جوتشی بھی بن گئے, نجومی بھی بن گئے. اس کے لیے آپ سب کو مبارک. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملا تھا صحافیوں کے ساتھ, وہ کوئی بات. اچھا صحافیوں کے ساتھ ملنا کوئی ایسی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر, چیف آف آرمی اسٹاف, نیب کے چیئرمین سبھی ملتے ہیں اور آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ گفتگو بھی ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں بتاؤں اپنے تجربے کی روشنی میں کہ اصل میں ہوا کیا ہوگا اور بات کا وطنگڑ کیسے بنا, پہلے یہ کہ 2 قسطوں میں جاوید چودھری صاحب نے جو کالم لکھا اس میں سے کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ میں نے اکٹھی کی کالم پڑھ کے. ویسے میں ان کا فین ہوں جاوید چودھری کا. 14 مئی کو ملاقات ہوئی. جاوید چودھری نے پوچھا آپ کو کوئی تھریٹ ہے. نیب چیئرمین نے کہا بے شمار. چند ماہ قبل 2 لوگوں کی ایجنسیوں نے کال ٹریس کی جس میں ایک بااثر شخص دوسرے سے کچھ کہہ رہا تھا کہ 5 ارب روپے کی جسٹس صاحب کو پیشکش کرو, نہیں مانے تو اڑا دو. واہ. یہ کون لوگ تھے جاوید چودھری نے پوچھا. انہوں نے کہا جی یہ میں آپ کو کچھ دنوں بعد بتاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں ابھی کہاں ہے. کہنے لگے اصل میں یہ لینڈ گریبرز اور سیاستدانوں کا مشترکہ منصوبہ تھا. اس کے بعد میں بحریہ ٹاؤن سے جہاں ان کا گھر ہے منسٹرز کالونی شفٹ ہو گیا, لیکن اس گھر کی جو کھڑکی ہے اس کا بھی کسی نے جنگلہ اتار کے تلاشی لی کمرے کی اور کچھ فائلیں چوری کر لیں. یہ اس کالم میں ہے. اچھا کوئی خوش ہے آپ سے, یہ سوال پوچھا جاوید چودھری نے. انہوں نے کہا جی کوئی خوش نہیں. موجودہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ عمران خان ہیلی کاپٹر کیس, بابر اوان اور علیم خان کا ریفرنس, فردوس عاشق اوان کے خلاف تفتیش اور معلم جبہ کی غیر قانونی کی پرویز خٹک کے خلاف انکوائری رک جائے. اچھا نیب کو کیا ہر طرف سے دباؤ کا سامنا ہے, جاوید چودھری نے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں سب ہر طرف سے ہے. اور پھر ان کا یہ جملہ کہ آپ کو اگلے چند دن میں پی پی پی, مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی بھی ایک پیج پہ نظر آئیں گے. واہ. مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے را فارم میں یہ ساری چیزیں, میں جاوید چودھری پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا, یہ باتیں ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے ہوئی ہوں. بند کمرے میں اس طرح کی 1000 باتیں ہوتی ہیں, بہت زیادہ. لیکن اگر ہم سب کو اس طرح لکھنا شروع کر دیں تو بند کمرے میں تو بلائے گا نہیں وہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھا تو آف دا ریکارڈ. جاوید چودھری نے اپنے طور پہ یہ ازیوم کر لیا کہ نہیں یار چونکہ انہوں نے میرا ہاتھ دبایا ہے اس لیے میں بھی دبی رکھ کر سکتا ہوں. لیکن آپ کو ایسے لگ رہا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تو کر ہی نہیں تھا, مطلب کہ میں یہ تو ملاقات ہوئی نہیں. تو اب وہ ایڈمٹ کر لیں کہ کیا انہوں نے یہ کہا ہے. نہیں
بھائی یہ جو پہلی ان کی کلیریفیکیشن تھی وہ تھا کہ اس کو چھوڑیں جس طرح کی دھماکہ خیز باتیں ہیں کیا وہ ایڈمٹ کر لیں کہ انہوں نے کہا ہے؟ تو سر انہوں نے ایک جرنلسٹ ہے نا یار میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آف دی ریکارڈ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی ہیں. لیکن اس بات پر جاوید چودھری نے یہ کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آف دی ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا نہیں اس میں آپ لکھ سکتے ہیں. اب تو یار میں جاوید اقبال سے تو چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے جاوید چودھری سے پوچھ لیں، ان کا موقف بھی جاننا ضروری ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آف دی ریکارڈ چیزیں تھیں، ہر چیز کہنے کی شاید نہیں ہوتی. لیکن ایک بات پھر بھی صحیح ہے آپ کی مبشر کہ پھر آپ یہی کہو کہ یار دیکھیں اگر پہلی دفعہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جی ملاقات ہوئی لیکن ایسی باتیں نہیں ہوئی، یہی بات کہا تھا، وہی لائن رکھ لیں تو میرے خیال ہے بہتر ہے. ایگزیکٹلی، بیکاز پھر اگر اس سے پیچھے جاؤ تو پھر مزید شک پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ دیکھو یار اگر ایسی باتیں ہوئی ایڈمٹ تو کوئی نہیں کر سکتا. اس طرح کی خوفناک باتوں کے بعد میں 3 دفعہ پوچھوں گا کہ سر آر یو شیور کہ میں یہ چھاپ سکتا ہوں؟ انفیکٹ جو دے رہا ہے نا صرف ہاتھ دبانے پہ کوئی انٹرپریٹ نہیں کروں گا. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ذرا اپنے ذہن کو آپ ریوائنڈ کیجئے کوئی 1.5 سال پہلے اور فوکس کیجئے، تصور کیجئے کہ سپریم کورٹ کی سیڑھیاں ہیں اسلام آباد میں اور وہاں مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے پاناما کیس کی، اور اس کے بعد بریفنگ ہو رہی ہے. وہ بریفنگ کون دیتے تھے؟ مسلم لیگ نواز کی طرف سے دانیال عزیز اور طلال چودھری، جس کو کہ پی ٹی آئی کے لوگ پیار سے موٹو گینگ کے نام سے پکارتے تھے. خیر اچھی بات تھی، یہ سب ہوتا تھا. اس کے بعد جیسے ہی پاناما کیس ہوا اور میاں صاحب گئے، اس کے بعد سے نہ دانیال عزیز صاحب کا پتہ چلا نہ طلال چودھری صاحب، وہ بھی ذرا سائیڈ میں ہو گئے. جس طرح کے روزانہ 5 گھنٹے وہ نظر آتے تھے، اس کے بعد وہ تقریباً ہائبرنیشن میں ہی چلے گئے ایک طرح سے. ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہو گئی، جو بھی تھا. اب آپ یاد کریں کہ شمالی وزیرستان میں عمران خان صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا بلاول بھٹو صاحبہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھ سے افسوس ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. تو اچانک سے طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ دوبارہ مشہور ہو گئے. پرسوں انہوں نے یہ کل انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو فردوس عاشق امان صاحبہ ہیں، یہ اگر خیر میں کیا کہوں، پہلے سنیں کہ انہوں نے کیا کہا ان کے بارے میں. اس طرح میرا مطلب ہے باجی فردوس عاشق اگر ان کا منہ دھو دیا جائے، جس طرح وہ میک اپ کے اندر سے اصل نکلیں گی، یعنی وہ باجی فردوس کی بجائے جو فردوس خان اندر سے نکلے گا، اسی طرح کا چہرہ تبدیلی کا ہے. یہ تبدیلی نہیں، یہ دھوکہ ہے. تو یہ ہو گیا صاحبہ کے ریورس میں یہ آ گیا. اچھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ چونکہ ٹویٹر کے لوگ ہیں، ٹویٹر گرم ہو گیا بہت زیادہ، اور سوشل میڈیا یہ کیا ہو رہا ہے، تو ایسا ہوا. ظاہر ہے کہ سب ہوا، بات ہی ایسی تھی نا. پھر چونکہ بات ایسی تھی، لوہا خاصا گرم ہو گیا اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ کیا کریں، کس طرح ریگل آؤٹ کریں. تو آج جو نیوز آئی ہے، ڈان نیوز کا پروگرام مہر بخاری صاحبہ جو ہیں اسے کنڈکٹ کرتی ہیں، اس میں طلال چودھری صاحب نے فردوس عاشق امان کی موجودگی میں پھر کچھ کہا، وہ بھی آپ سن لیجئے. سب سے پہلے تو جی یقیناً یہ جو میرا بیان تھا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا بھی موقع ملا ہے، اور میں نے اب ایک معذرت جو ہے باضابطہ اپنے اکاؤنٹ پر وہ کی ہے. لیکن میری ایک آپ سے گزارش ہوگی کہ صرف میرا پرابلم نہیں ہے، بی بی آپ کے پاس ہی ہیں، اگر یاد ہو تو پورے معاشرے کا پرابلم ہے سر یہ. جی ایکسپریس کے پروگرام اس وقت جو ان کے بیانات تھے یا اس طرح بہت سارے دوستوں کے، تو میرا خیال ہے کہ بھی سب لوگوں کو، باقیوں کو بھی چاہیے کہ وہ معذرت بھی کرے اور آئندہ سے نہ کرنے کا اعادہ بھی کرے. میں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے معذرت کی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا اعادہ بھی، اور میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا. رہی اب آگے بات مریم صاحب کی. ایک سیکنڈ طلال بھائی، ایک سیکنڈ، آپ قبول کرتی ہیں معذرت؟ اس سیاست کے اندر ذاتیات پہ جانا، پھر خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا، وہ کسی پبلک ریپرزینٹیٹیو کو زیب نہیں دیتا. میں خوش ہوں کہ میرا یہ بھائی ہے، اس نے ریئلائزیشن کی ہے، اور یہ بھی ایک بڑا پن ہے اس کا.
اور میں اس کی شکر گزار ہوں کہ اس نے ریئلائز کیا کہ گھر میں یقیناً میری بہنیں جو ہوں گی, میری ماں ان کے گھر میں جو ہوگی, میری بیٹیاں ہوں گی, ان سب نے بھی ان کو احساس دلایا ہوگا کہ اس طرح کی گفتگو ان کو زیب نہیں دیتی. تو لیٹس موو فارورڈ. میں طلال دل سے آپ کو نہ صرف معاف کرتی ہوں بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ میری طرف سے بھی اگر کہیں پہ تمہیں یہ احساس ہوا ہو کہ میں نے بڑی بہن بن کے تمہیں وہ پیار یا اونرشپ نہیں دی, تو وہ چیزیں ہمارے سیاسی اس پنجہ ازمائی میں نہیں آنی چاہیے. گریٹ, بہت اچھا ہوا, ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن چونکہ میں صحافی ہوں لہٰذا میں گھٹیا پن سے تو باز آنے سے رہا. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ طلال چودھری نہ تو آخری ہیں نہ یہ پہلے ہیں, جس میں کوئی گھٹیا پن نہیں ہے. ایک صاحب تھے فیاض الحسن چوہان, نام تو سنا ہوگا, وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب کے سابق, استعفیٰ بیچارے نے. انہوں نے کہا تھا کہ جی نرگس نو اگر میں 5 منٹ سے حاجی نرگس نہ بڑھا دوں تو میرا نام بٹا دینا. ایک تو وہ ہے. اچھا, پھر مجھے یاد آ رہا ہے خورشید شاہ صاحب جو کتنے ہزاروں ہوا کرتے تھے, اپنی جو کلی خواتین تھیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آصف نے بولا تھا, سن تو لیں, ساری محنت میں نے کی ہے یار, میں بتا رہا ہوں نا تم یار بس. اچھا, تو انہوں نے خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جی اگر یہ خواتین نہیں بولیں گی تو ظاہر ہے یہ بیمار ہو جائیں گی. اس پہ بھی بڑی لیدے ہوئی تھی. پھر خواجہ آصف صاحب جو ہیں, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, تو انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی نے یہ جو نیا ڈمپر اور ٹریکٹر ٹرالی لی ہے سیاسی کچرا صاف کرنے کے لیے, یہ بھی ظاہر ہے کہ محترمہ کی جانب اشارہ تھا فردوس عاشق امان کی طرف, اس پہ بھی ظاہر ہے کہ شیریں مزاری کی طرف. تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کے انتہائی لتے لیے گئے جو کہ بالکل ٹھیک لیے گئے. اچھا, پھر عابد شیر علی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جلسے عام میں کہا تھا شیریں مزاری صاحبہ کے لیے کہ انہوں نے کہا جی ڈونٹ ٹچ می, اور تیرے ٹچ کرنا چیز ہے. اچھا, پھر ایم این اے جاوید لطیف جو ہیں مسلم لیگ نواز کے, انہوں نے مراد سعید اور ان کی بہنوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کی تھی. پھر جو ہے پرویز مشرف صاحب, انہوں نے کہا یہ جو بلاول بھٹو ہے یہ عورتوں کی طرح نعرے لگاتا ہے, سب سے پہلے تو اسے مرد بن کے دکھانا چاہیے. پھر نواز شریف نے ایک جلسہ عام میں کہا شکر ہے آپ ان خواتین جیسی نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں نظر آتی ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی پرانے زمانے میں ریلی پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ٹھمکے بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق کن خاندانوں سے ہے, اور مدر آف دی آل انسلٹس, یہ جو عورتیں ہیں یہ کینیڈین ویزے کے لیے ریپ کرواتی ہیں. یہ مشرف یس. تو یہ محترم یہ چمن یوں ہی رہے گا. یہ کہوں کہ نہیں, بے شک رہے گا, ظاہر سوچ گھٹیا ہے اور کنڈیمیبل ہے, لیکن جس طرح پریشر آ رہا ہے اور چیزیں دیکھیں معافی. اب اچھی بات یہ ہے کہ انہیں ریئلائز فوراً ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتے ہیں, وچ از گڈ. ایسے ہی ہونا چاہیے. اور پروگرام ختم کر دیں. وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے پروڈیوسر کو. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.